Hello everyone, Imtiaz Ahmed Sheikh and we are back with the second episode of Campus Insight. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि हायर एजुकेशन के लिए वो यूरोपियन कंट्रीज विजिट करें और यूरोपियन कंट्रीज के डिफरेंट ममालिक में जाके अपने एजुकेशन को परस्यू करें. इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं. इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूरोप जाना होता है उनके जहन में डिफरेंट सवालात एंड डिफरेंट क्वेरीज आती हैं. इन सब सवालात का जवाब देने के लिए हमारे पास गेस्ट हैं जो खुद एक इरास्मस मंडस स्कॉलर है. उनका नाम उमर है. उमर, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. उमर, हाउ इज द वेदर आउट देयर? कोरोना के हिसाब से कुछ बताएं. स्कॉलर मॉडल क्या अपनाया जा रहा है? हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है, या यू गो टू द कैंपस एज वेल? मौसम के हवाले से तो काफ़ी सर्दी पड़ गई है यहाँ पे, और दिसंबर और जनवरी तो काफ़ी सर्द होते हैं, और इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि एक वाइट क्रिसमस होगी. लेट्स सी हाउ इट गोज़. और बाकी कोरोना की सिचुएशन जैसे सारी दुनिया में कि केसेस बढ़ रहे हैं और एक तरह से दूसरी लहर इसको समझा जा रहा है. लेकिन क्लासेस का ये है कि ज़्यादातर क्लासेस हाइब्रिड हैं, लेकिन हमारी एक आध क्लास जो लैंग्वेज क्लासेस हैं वो ऑन साइट हो रही हैं, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं और क्लासरूम में आप प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं. इस वजह से उमर, क्योंकि कोरोना से बात हो रही है तो बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स आउट हैं, जैसे फुलब्राइट हो गई या इवनिंग हो गई, तो उनका ज़्यादातर मतलब कि एक परसेप्शन पाया जा रहा है स्टूडेंट्स में कि इनकी कोरोना की लहर की वजह से सेकंड वेव जिसे आप कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आना है स्कॉलरशिप्स के ऊपर. हालांकि स्कॉलरशिप लाइव चली गई हैं, इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ये वो क्लोज हो जाएंगी, अभी तक ये लाइव है. तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट कि हाउ किस तरीके से मुतासर करेंगी आपकी इंटायर प्रोसेस को? आई थिंक मेरा ख्याल है ये भी बहुत जल्दी है इस चीज़ के हवाले से फ़िक्रमंद होना, क्योंकि ज़्यादा मसला पहली लहर में था कि जब एडमिशन्स अनाउंस हो चुके थे, स्कॉलरशिप्स अवार्ड हो चुकी थी और उन बच्चों को आना था सितंबर में यहाँ पे. तो इरास्मस मुंडस में जो प्रोग्राम मैं परस्यू कर रहा हूँ उस प्रोग्राम में बच्चे आए हैं यहाँ पे और उनकी क्लासेस भी हो रही हैं. तो अब जो एप्लीकेशन राउंड खुला है तो ये तो सितंबर 2021 में क्लासेस स्टार्ट होंगी मोस्ट लाइकली, अक्टूबर में. तो तब तक तो इम्कान है कि काफ़ी हद तक हालात कंट्रोल हो जाएंगे. और अब जैसे हम अच्छी खबरें भी सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी आ रही हैं और काफ़ी प्रोग्रेस भी हो रही है इस हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें स्टूडेंट्स को इतना परेशान होने की ज़रूरत है. वो अपने सिर्फ एप्लीकेशन पे फोकस करें, होपफुली हालात तब तक बेहतर हो जाएंगे. तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म देम, इरास्मस मंडस 2 सालों का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको हर सेमेस्टर में एक डिफरेंट मुल्क जाने का, एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. दिस मेक्स इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर स्कॉलरशिप्स आउट देयर. तो उमर, आप मुझे बताएं कि व्हाई इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, व्हाई नॉट फुलब्राइट, व्हाई नॉट चीवनिंग एंड अदर स्कॉलरशिप्स आउट देयर? व्हाट मेक्स इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप इतना यूनिक कि more than 100,000 applicants worldwide इसके लिए अप्लाई करते हैं? What is a unique factor out there? आई थिंक मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि इस तरह कंपैरिजन्स मुनासिब नहीं होते, लेकिन इरास्मस मुंडस की एक जो यूनिक बात है वो ये है कि डाइवर्सिटी आपको बहुत मिलती है यहाँ पे कल्चरल. मतलब यूरोप के इतने ममालिक हैं और आप हर एक नई यूनिवर्सिटी में जाके हर सेमेस्टर में कई प्रोग्राम्स में, मेरे प्रोग्राम में ये था कि आप एक साल एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं, फिर दूसरा साल दूसरी यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं. लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम्स में आप हर सेमेस्टर आपकी मोबिलिटी हो रही होती है. तो एक तो उस मोबिलिटी में आपको यूरोप में आपको पता है कि ममालिक बहुत एक दूसरे से करीब हैं और उनकी ज़बानें भी मुख्तलिफ हैं. अगर आप स्पेन से जर्मनी चले जाएँ, जर्मनी से फ्रांस चले जाएँ, तो ज़बानें बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती हैं और कल्चर बड़े मुख्तलिफ हैं. तो वो एक्सपोजर जो है मेरे ख्याल से आई थिंक ये स्टूडेंट्स की इंटरपर्सनल ग्रोथ के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत अहम किरदार अदा करता है. अच्छा, मुझे उमर ये बताएं कि मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़े हैं, फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस हैं, तो वहाँ पे जो जर्नल क्वेरीज हैं ऑलरेडी मोर और लेस आंसर हो चुकी हैं. तो मुझे ये बताएं कि आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट की तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस मरहले में आई थी? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मुझे इस मरहले में आई थी, और वो आई थिंक हर एप्लीकेशंस के लिए एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है उसमें कोहेरेंस हो. और उसमें ना सिर्फ आप ये देखें कि जो सवालात के जवाबात आप दे रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, आपके एप्लीकेशन के जो आंसर्स हैं या लेटर ऑफ मोटिवेशन है, फिर आप का अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी एकेडमिक डिग्री है जिसमें आप खुद परस्यू करने जा रहे हैं, और फिर जो आप रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवा रहे हैं अपने रेफरीज से, एकेडमिक और प्रोफेशनल, तो वो सारे भी जो है ना, जो आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उस सब में कोहेरेंस होना बहुत ज़रूरी है. एक तरह से आप यूँ कह लें कि क्लैरिटी रिफ्लेक्ट करे आपकी एप्लीकेशन.
وہ جیسے بہت سارے جو بلاگس میں جو بہت سارے ہیں ان میں یہ کوہیرنس ورڈس یہ بہت ایبسٹریکٹ ٹرمز ہیں, یا کلیئرٹی, یا سے فار ایگزامپل جو سرٹن لیڈرشپ سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایراسمس ایک سرٹن اسکالر میں اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں دیکھنا چاہتا ہے. اس میں لیڈرشپ آ جاتی ہے, اس میں ایمپیتھی آ جاتی ہے, اس میں کمیونٹی مینجمنٹ آ جاتی ہے, کمیونٹی بلڈنگ آ جاتی ہے. سو اکارڈنگ ٹو جو ہم نے وہ میں نے بھی اپلائی جب کیا ہوا تھا, تو دیز آر ویری ایبسٹریکٹ ٹرمز. سو وائی ڈونٹ یو ڈو ون, آپ اپنا حساب سے جو آپ سے فار ایگزامپل آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے کس طریقے سے وہ لکھا, کلیئرٹی آئی یا وہ کوہیرنس آئی, اور کس طریقے سے آپ ایک سکسیزفل ایراسمس مونڈس اسکالر بن چکے. تو وائی ڈونٹ یو go ahead and elaborate a bit on each of the different aspects that you covered. میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال دے دیتا ہوں, یہ آپ نے کافی اچھا سوال کیا ہے, اس سے کافی فائدہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں میں جس طرح کہ ایک میری اپلیکیشن جو پروگرام میں پرسو کر رہا ہوں, جرنلزم, میڈیا اینڈ گلوبلائزیشن, تو اس میں ایک ہمارا ایک سوال تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کی جو پاسٹ اسٹڈیز ہیں وہ کس طرح سے آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. اور ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا انڈر گریڈ میڈیا اسٹڈیز میں تھا, تو اس حوالے سے جو میں نے کورسز کچھ اپنے پڑھے ہوئے تھے, جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ کنٹمپریری ورلڈ میڈیا تھا, ورلڈ سویلائزیشن اینڈ کلچر تھا, میڈیا لٹریسی تھا, اور کچھ اسپیشلائزڈ کورسز تھے ڈیجیٹل جرنلزم کے حوالے سے. تو وہ ان کی ایکسپرٹیز میرے پاس تھی اور میرے پاس ورک ایکسپیرینس بھی تھا. پھر میں نے جو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میں نے اپنے جو پروگرامس جو یونیورسٹی مجھے آفر کر رہی تھی, میں نے ان پروگرامس کے کریکولم کو اسٹڈی کیا, ان کے کورس آؤٹ لائن اسٹڈی کیا. میں نے دیکھا کہ کون کون سے ایسے کورسز ہیں کہ جن کی مجھے پہلے سے تھوڑی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو اسٹوڈنٹس جو آلریڈی وہ پروگرام پڑھ چکے تھے. تو ان کورسز کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی کہ آپ بتائیں کہ اس کورس میں آپ نے کیا کیا پڑھا. تو یہ ساری انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد میں نے اپنے جواب میں یہ لکھا کہ یہ اسکلس میرے پاس ہیں اور اس کورس میں یہ فوکس ہے اس کورس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکلس میں ٹیبل پہ لا سکتا ہوں, اور یہ اسکلس سیکھنے کے بعد میرے جو گولس ہیں مستقبل میں جو میں پرسو کرنا چاہتا ہوں, ان کو اس طریقے سے یہ فیلڈ مجھے اسسٹ کرے گی ٹو ریچ مائی گولس. عمر اس پہ نا کیونکہ ہم لوگ بلاگس پڑھ کے ہماری ریسرچ جو تھی تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے, سے فار ایگزامپل جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اگر آپ کی ایگزامپل ہے میڈیا سے, لیکن دے وانٹیڈ ٹو پرسیو اے ڈگری ان ڈیٹا سائنس فار ایگزامپل, یا کسی نے اگر سوشل سائنس, کسی نے اگر ہارڈ کور اکنامکس کیا ہے, دے وانٹیڈ ٹو پرسیو اے فیلڈ ان سوشل سائنسز, اینتھروپولوجی آپ لے لیں, یا سے فار ایگزامپل آپ کلچرل اسٹڈیز لے لیں, یا ریلیجیس اسٹڈیز لے لیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہوگا؟ آئی تھنک ان کے پاس ایک بہت سالڈ ریزن ہونا چاہیے اپنے اس چوائس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہے. اگر صرف انٹرسٹ ہے تو دیکھیں, ایک میں ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اگر صحیح طریقے سے جسٹیفائی اپنی چوائس نہیں کی ہوگی تو اور بھی اپلیکنٹس ہیں جو اسی فیلڈ سے آ رہے ہیں, تو ان کی اپلیکیشن زیادہ اسٹرانگ تصور کی جائے گی. یا تو اگر کوئی مینجمنٹ سے اینتھروپولوجی کی طرف آ رہا ہے تو یا اگر اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس ایریا میں وہ انٹرسٹ کر رہا تھا یا کسی پروجیکٹ کی وجہ سے اس کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا ہے اور اس کا ریزن اتنا سالڈ ہے کہ وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے, تو آئی تھنک اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ پرائر ایکسپرٹیز جو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھر پرائیورٹی ملتی ہے. اچھا عمر, مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو ایراسمس اسکالرز ہیں جن کا پاکستان سے ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے, تو وین دے گو اوور دیر تو دیر از اے ہائی چانس کہ ان کو کوئی کلچرل شاک ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی فائنینشیل کوئی ارریگولیرٹیز ہو سکتی ہیں, یا فائنینشیل ان کے اوپر کوئی برڈن آ سکتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایراسمس آپ کے ٹیوشن فیس بھی کور کرتی ہے اور آپ کو اسٹائپنڈ بھی دیتی ہے. سو واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ آپ کو کون سی مشکلات آئی تھی ان دا فرسٹ پلیس, اور آپ نے ان کو کس طریقے سے اوور کم کیا تھا؟ آئی تھنک اگر میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو میرا نہیں خیال فائنینشیل کسی بھی طریقے سے کوئی ایشو کسی کو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اسکالرشپ یہاں پہ جو بیسک آپ کو نیڈ ہوتی ہے ماہانہ سروائیول کی, اس کو دیکھ کے انہوں نے اسٹائپنڈ رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف ماہانہ اسٹائپنڈ ہے بلکہ جب آپ پہلی دفعہ آتے ہیں تو ایک آپ کو ٹریول الاؤنس بھی ملتا ہے 2 سال کے بیچ میں ایک دفعہ, اور پہلے سال ایک آپ کو سیٹلمنٹ الاؤنس بھی ملتا ہے جب آپ آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال فائنینسز سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے. ہاں البتہ اس سال کچھ مسائل اس طرح پیش آئے تھے کہ کچھ پروگرامس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اسٹائپنڈ تبھی ٹرانسفر کریں گے جب آپ کا یہاں کا لوکل بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کافی بیکورڈ ہے, اور اس میں آپ کے جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ریوولوٹ, ٹرانسفر وائز وغیرہ, وہ ادھر اکاؤنٹس نہیں کھولتے. تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ دیکھا تھا ضرور کہ ان کے مسائل درپیش ہوئے تھے, اور وہ اپنے ذاتی طور پہ بالکل بھی کچھ بھی انویسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو اس کا حل یہ نکلا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو پہلے سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود تھے
تو اگر آپ کسی کو جانتے تھے اس طرح لوگ مدد کر دیتے ہیں اکثر و بیشتر. میں نے بھی ذاتی طور پہ یہ مدد لینے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر میں نے اپنے پاکستانی اکاؤنٹ میں ہی کروا لیا تھا. میرے سال میں یہ لوگ کر رہے تھے, تو اس میں وہ کر لیتے ہیں, پھر آپ اس سے اپنے ایکسپینسز نکال لیتے ہیں. جب آپ آتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, پھر آپ ان سے لے لیتے ہیں اور آپ کے سارے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایشو تھا جو تھوڑا سا ہو سکتا ہے. اور موونگ اہیڈ, آپ کے حساب سے واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جو اس اسکالرشپ ایک سکسیزفل ایپلیکینٹ کے لیے ضروری ہے؟ ہم لوگوں نے ایس ایس کی بات کر دی ہے, ہم نے لیٹر موٹیویشن کی بات کر دی ہے, اس کے علاوہ اور کون سے ڈاکیومنٹس ہیں؟ کیونکہ آپ نے جیسے بات کی پاکستان کا جو سسٹم ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, بڑا ایک دم بیوروکریٹک ہے, ریڈ ٹیپ وہاں پہ بھری پڑی ہے. تو کتنا پہلے سے آپ نے ڈاکیومنٹ اکٹھا کر دینے چاہیے, اور واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جو شروع میں ہی ایک سکسیزفل ایپلیکینٹس کے دماغ میں ہونے چاہیے؟ کہ مجھے او لیولس اور اے لیولس والوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ میں خود میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سسٹم سے نکل کے آیا تھا. تو اکثر و بیشتر جیسے ہمارا یہ تھا کہ میٹرک میں ہم لوگ زیادہ تر جن پرائیویٹ اسکول سے پڑھتے ہیں تو وہاں اسکولس میں تھوڑا اچھا نظام ہوتا ہے, اور آپ کو میٹرک سرٹیفکیٹ وغیرہ سب کچھ اسکول خود ہی ایشو کر دیتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر بچے انٹرمیڈیٹ جو سرکاری کالجز سے کرتے ہیں زیادہ تر, تو اب وہاں پہ میرے انڈر گریڈ کے بعد تک مجھے نہیں پتا تھا کہ انٹر سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے, تو کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو وہ آپ جب تک آپ کے پاس دیکھیں انٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا نا, تو آپ اپنی انڈر گریڈ کی ڈگریز اور ٹرانسکرپٹ سے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے ایچ ای سی سے. ٹیسٹیشن ایک وہ ویزا کے کچھ اپلیکیشنس میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے زیادہ تر آپ کو ویزا کے لیے تو ضرورت پڑتی ہی ہے. تو یہ ایڈڈ اسٹریس ہوتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ, اور اس میں مہینے لگ جاتے ہیں. تقریباً میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں سارے ڈاکیومنٹس گیدر کرنے میں. اور جب اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن قریب ہوتی ہے تو یہ بلا وجہ کا اسٹریس ہے. تو اگر یہ پہلے ہی جمع کر لیے جائیں سارے ڈاکیومنٹس, بلکہ آپ انڈر گریڈ سے گریجویٹ ہوتی ہی اپنی چیزیں ایک طرف کر کے فارغ کر دیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ ڈاکیومنٹس تیار پڑے ہوں گے, کبھی اسکالرشپ کے لیے موڈ بنا یا موقع بھی لگا یا اپلائی کرنے کا سوچا بھی بعد میں کچھ وہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد, تو کم از کم آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن تو پوری ہوگی. عمر, اگر انٹرویو کا ہم لوگ کرافٹ دیکھتے ہیں, the do's and the don'ts, the first thing that an applicant جو بھی ہے اس کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ یار the first thing یہ ہے کہ اپنے ڈاکیومنٹس آپ فوراً اٹیچ کروا لیں تاکہ آپ کے پاس لاسٹ ٹائم پہ کوئی ایڈٹ پریشر نہ آئے. سملرلی آپ نے جو اپلیکیشن ہے اپنی شروع سے اسٹارٹ کر لینی ہے, مطلب کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ فار دا لاسٹ مومنٹ, تاکہ آپ آرام سے سکون سے اپنے جو سینئرز ہیں ان سے سپروائز کر سکیں. سملرلی جو آپ کا اس کے علاوہ یہ جیسے ہماری کانورزیشن ہی ہو رہی ہے ابھی کہ ایسیز میں یو نیڈ ٹو بی ویری ویل اویئر کہ آپ کا پروگرام کون سا ہے, آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے, اور ان دونوں کا لنک ہونا چاہیے. یہ ہوگا ہمارے ڈوز. آپ نے بھی اپلیکیشن دی ہوگی, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہوگا. اگر آپ مجھے بتا سکیں واٹ آر دا ڈونٹس کے ایک اچھے ایپلیکنٹ کو کون سی چیزیں مسٹیکس ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے؟ ایک بڑی مسٹیک جو میں بتاؤں گا جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن میں بڑی ایمبیگیٹی ہوتی ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بائی ایمبیگیٹی آئی مین کہ کسی پروگرام میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام میں آپ پڑھیں گے کیا جا کے, اور آپ اپلیکیشن میں اس کے ٹائٹل سے صرف پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام اس حوالے سے ہوگا, یا آپ کے اپنے جو بھی پرسیپشن ہوگا اس پروگرام کے حوالے سے. تو اکثر ٹائٹل جو ہوتے ہیں پروگرام کے ان کا ایک الگ گول ہوتا ہے, اور جو کورسز پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ بغیر ریسرچ کیے, سب سے بڑا ڈونٹ یہی کہ بغیر ریسرچ کے اپلائی نہ کریں. اور دوسرا ڈونٹ یہ ہے کہ جو آپ لیٹر آف ریکمنڈیشنس لکھوا رہے ہیں یا اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو لکھ رہے ہیں, تو اس میں ایک ڈونٹ یہ ضرور ہے کہ آن لائن ٹیمپلیٹ سے گریز کریں, آن لائن سیمپل سے گریز کریں. اچھا, ونس یعنی یہ ہو گئی ہمارے پورے اپلیکیشن پروسیس ہو گیا, آپ نے سارے اپنے ڈاکیومنٹس بھی اکٹھے کر لیے, آپ نے اپنے لیٹر ریکمنڈیشنس بھی کر لیے, آپ نے ایسیز بھی لکھی. ونس یو آر ڈن, اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو کا. اس میں واٹ آر سم آف دا ٹپس دیٹ یو وڈ گیو ٹو اے سکسیس, مطلب کہ ٹو اے ویری سیریس کینڈیڈیٹ؟ اچھا, آئی تھنک اس سوال کے حوالے سے میرے خیال سے میں شاید بہتر کینڈیڈیٹ نہ ہوں, کیونکہ میرے پروگرام میں انٹرویوز نہیں تھے, اور زیادہ تر ایراسمس منڈس کی اپلیکیشنس میں انٹرویوز نہیں ہوتے, کچھ پروگرامس میں ہوتے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن پروگرامس میں انٹرویوز نہیں ہیں اس میں آپ, کیونکہ آپ ذاتی طور پہ پریزنٹ نہیں ہیں کیمرے کے آگے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, تو وہ آپ کا جو پورا اپلیکیشن پیکیج ہے آپ اس کو اس طرح سے تیار کریں, آپ کی اتنی اچھی ریسرچ ہو, آپ کی سی وی ہر چیز آپ کے بارے میں بتا رہی ہو کہ جو کنزورشیم ہے, جو پینل ہے آپ کو جو جج کر رہا ہے, وہ
آپ کی اپلیکیشن پڑھ کے اس کو اندازہ لگا سکے کہ یہ شخصیت کیسی ہوگی اس شخص کی. تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی اگر آپ کی اپلیکیشن اس حساب سے آپ نے فارمولیٹ کی ہوئی. اور وہ بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیں آپ پروگرام کو ریسرچ کریں, آپ کورسز کو ریسرچ کریں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انڈر گریڈ میں کیا پڑھا ہوا ہے, آپ ان کورسز میں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں, جو پروگرام کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں, اور پھر جو کورسز آپ نے پڑھے ہیں اس میں سے دیکھیں کہ کیا چیزیں سملر ہیں اور کیا چیزیں اس میں ایڈیشن ہے. کہ آپ آلریڈی کوئی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ لے کے جا رہے ہیں, آپ اس میں کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہیں, تو یقیناً آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوگا اور آپ آلریڈی کسی چیز کو اس میں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور جو آپ کے فیوچر گولز ہیں وہ کوشش کریں کہ جو آپ کے ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں, جو آپ کے ریفریز ہیں, آپ پہلے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پروگرام ہے, یہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی گولز ہیں. اور وہ دیکھیں آپ کا کوئی اکیڈیمک ریفری ہوگا, اس نے آپ کو پڑھایا ہے یقیناً, وہ آپ کو جانتا ہوگا, تو وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں, اور وہ آپ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہے بہتر طریقے سے کہ آپ یہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی آپ سے ظاہر سوالات کریں گے کہ کیوں یہ کورس کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے کیا پرسو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی جب اپنے لیٹرز میں چیز کو ریفر کریں گے تو اس سے آپ کی اپلیکیشن میں خود ہی, جو میں نے پہلے کلیئرٹی اور کوہیرنس کی بات کی تھی, وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اچھا عمر, جنوری 14 کو اپلیکیشن کلوز ہو رہی ہے, سو ایک چھوٹے سے پوائنٹر میں جو اپلیکینٹس جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کی ایک ٹپس ریکمنڈیشنس کیا ہوں گے, جنہوں نے ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو جنہوں نے اسٹارٹ کرنا ہے, ان کے لیے آپ کی کیا ریکمنڈیشنس ہوں گے؟ ٹھیک, دیکھیں ایک تو جنوری 14 میں ہو سکتا ہے اوور آل ختم ہو رہی ہوں, لیکن کچھ پروگرامس میں پہلے بھی ہو رہی ہیں. تو ڈیڈ لائنس جس پروگرام میرے, آپ لوگ 3 پروگرام میں اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں ایک سال میں اپ تو ان سب کی ڈیڈ لائنس پتہ ہونی چاہیے. اور اگر جو ابھی شروع کر رہے ہیں تو اگر ڈیڈ لائنس باقی ہیں پروگرام کی, تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ آئلس کا اپنا آئلس یا ٹوفل کا ایگزام کب دیں گے, ان کا رزلٹ تب تک آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا. تو جب تک انہوں نے اپنا ٹیسٹ دے دیا ہے اور وہ ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں, تو اس دوران وہ اپنے ریفریز کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں ایک دن جا کے. جتنے میں ریفریز اپنے لیٹرز لکھے ہوں گے اتنے میں آپ اپنی اپلیکیشن پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو, آپ کے پاس اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہوئے. ایک چیز جو میں ذاتی طور پہ بڑا اسٹریس کروں گا کہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ آپ کو کسی ویب سائٹ پہ تو نہیں ملے گی کہ آئلٹس سبمٹ کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ, اپنے ریزلٹس کے ساتھ. لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ سبمٹ کریں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ کوئی اچھا اپلیکینٹ ہے, اچھا کینڈیڈیٹ ہے, اس نے اپنے لینگویج سرٹیفکیٹ کا رزلٹ نہیں سبمٹ کیا, تو لیکن اس کی اپلیکیشن اچھی تھی, لیکن اسی کے کمپٹیشن میں کوئی دوسری اپلیکینٹ تھا یا تھی اور اس کے کاغذات مکمل تھے سارے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن تو مل جائے, لیکن شاید آپ اسکالرشپ لوز آؤٹ کر جائیں. بیکاز سفٹنگ کا پہلا کرائٹیریا یہی ہوگا کہ آپ ایلیجیبلٹی پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. پھر اگر سلیکٹڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں, اگر وہی ساری نکل جائیں گی تو پھر موسٹ لائکلی آپ کو سیلف فائنانس پر ایڈمیشن ملے گا. تو میرا نہیں خیال کافی مشکل ہو سکتا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے. Okay Umar, it was a pleasure having you and we hope that we continue to have this conversation تاکہ آپ جو فیوچر میں اور سارے جو سیریس ایپلیکنٹس ہیں آپ انہیں گائیڈ کرتے رہیں. Thank you Umar so much for having us. It was a pleasure. You're welcome. Thank you.